हेलो आदाब दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मशकूर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वीट वाइज पॉडकास्ट का बेहद मकबूल और शानदार शो रूबरू। रूबरू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा से ही आपके लिए उन हस्तियों का तारुफ कराता रहा है जो अलग अलग शोबों में अलग अलग तरह से अपनी अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। वो चाहे शोरा हो या कोई अदीब हो, कोई सियासतदान हो या कारोबारी हो। आज का हमारा ये शो जिसके हमारे मेहमान हैं सरायतरीन संभल से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शायर जो बहुत हसीन तरह से अपनी शायरी करते हैं और गज़लों के बहुत हसीन और ख़ूबसूरत शायर हैं जिनका नाम है जनाब नौशाद सुल्तानी साहब। मैं इस शेर के साथ उनका खैर मकदम करता हूँ। कोई सूरत नहीं छोड़ी है तूने दिल दुखाने की, कोई सूरत नहीं छोड़ी है तूने दिल दुखाने की, तमन्ना थी मेरे दिल में, तमन्ना थी मेरे दिल में तुझे अपना बनाने की। जनाब नौशाद सुल्तानी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने ऐसे बढ़िया प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और मैं दुआ करूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें और अच्छे से आपका चैनल ग्रो करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दुआओं से नवाजा और आप जैसे मोतबर लोगों की दुआएं ही हमारे इस चैनल के लिए स्तंभ का काम करेंगी, यानी कि पिलर का काम करेंगी। ये आपकी दुआएं हमारे लिए सुतून है। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। सवाल कुछ कड़वे भी हो सकते हैं, कुछ चुलबुले भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी भी हो सकते हैं जो आप सीधे आपके दिल पर लगे। नहीं, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। सुल्तानी साहब, संभल के अदबी हलकों में कुछ लोग दबी जुबान में कहते हैं कि नौशाद भाई ज़बरदस्ती के शायर बने घूम रहे हैं। इस सीधे इल्ज़ाम पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका काम ही इन सब का एक जवाब है? ना, बात ऐसी है साहब, ज़बरदस्ती के शायरों की तो अब संभल के कुछ शायर तो हमारे यहाँ के शायरों को ही गलत कहते हैं कि नहीं ये शायर ही नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊं, तकरीबन 8 या 10 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, 8 साल पुरानी बात हो गई। एक संभल के बड़े मशहूर शायर हैं, उनका नाम ना लूँ तो बेहतर होगा। हम उनके पास बैठे थे तो जो मेरे ख़ुद के उस्ताद रह चुके हैं उमर वासिक साहब, तो उनके बारे में मेरे ही सामने वो गलत कह रहे थे कि वो कोई शायर हैं, वो ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें चलती हैं मेरे भाई, इसमें एक दूसरे की टांगें खींचते आए हैं और शायद हम इसी वजह से, यही वजह है जो हम आज पीछे हैं। हाँ। आप कोई भी शहर उठा के देख लीजिए, जी। हर जगह से आप एक शायर उठा लीजिए, जी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में वो अपना नाम कमा रहा है। लेकिन हमारे शहर का कोई ऐसा शायर अभी तक नहीं गया जो ऑल वर्ल्ड में फेमस हुआ हो। वजह यही है, एक दूसरे की टांगें खींचना। बेवजह के शायर हैं, बेवजह के शायर हैं। वो जो लोग कह रहे हैं कि बेवजह के शायर हैं तो उन लोगों ने शायद शायरी की नहीं है। हाँ, कभी बैठ के मिसरा लगाया हो, कभी बैठ के सोचा हो कि शेर कैसे लिखा जाएगा या शेर कैसे कहा जाएगा, तो उन्हें एहसास हो कि सामने वालों को नहीं कहें कि वो बेवजह के शायर हैं। और जो लोग आपसे कह रहे हैं कि वो बेवजह के शायर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे पास आएँ, मैं उन्हें बताऊंगा कि शायरी किसे कहते हैं। यानी आपका काम ही उनको इस बात का जवाब देगा। हाँ, काम बिल्कुल 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 ऐसा है। वो जो आपसे कह रहे हैं ना कि वो बेवजह के शायर हैं, तो वो अपने उस्ताद से एक मिसरा लेकर आए और मेरे पास आके बैठ जाएं। एक रस्सी मेरे पाँव में बांधे, एक रस्सी अपने पाँव में बांधे, तब तक ना छूटे, तब तक मिसरा जो दूसरे में से एक ना लगा दे, ताकि जो मिसरा लगाए वो शायर, जो नहीं लगाए वो टायर। मैं तो यही कहूँगा। चलिए। अच्छा, दूसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। आप दिन में हैंडीक्राफ्ट की मेहनत मजदूरी करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। और रात को गजल के शेर तराशते हैं, अशार तराशते हैं। जरूरत जिंदगी के इन दोनों रंगों में कितना तालमेल बैठ पाता है? क्या कभी दिन की थकान रात की शायरी पर भारी पड़ जाती है? अब फिलहाल मैं बताऊं आपको, घर की जो ज़रूरत है, जो इंसान के घर की ज़रूरतें होती हैं, वो तो हमें पूरी करनी है। सिर्फ हम डिपेंड इस पे नहीं है कि हमें शायरी करनी है, हमें और भी काम करने हैं।
ہاں اگر خالی ہم شاعری کر رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہوتے. بہرحال دونوں ہی کام کرتے ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں. چلیے بہت بہت مبارکباد آپ کو. ہر نئے فنکار کے دل میں اپنے فن کے ذریعے پہچان بنانے کی چاہ ہوتی ہے. آپ کے لیے نام اور پہچان حاصل کرنا محض ایک خواہش ہے یا اپنے فن کو اس کا حق دلانے کی ایک ضد؟ اب ضد ہے, اب جو ہے ضد ہے. میں پچھلے 10-12 سال سے جو کرتا تھا وہ شاعری تو کرتا تھا صاحب. اب پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو آپ, میں زیادہ نہیں کہوں گا, میں نے اپنی شاعری کہی ہے, جو بھی لکھا ہے اپنا ہی لکھا ہے. لیکن اب ضد ہے, اب چاہتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں اور اپنی شاعری لوگوں تک پہنچاؤں. ہم دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی یہ تمنا, یہ آرزو, یہ خواہش پوری کرے. اچھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جی وہ آپ کے کلام کو پہچانیں. آپ کیا کہتے ہیں, کس طرح کہتے ہیں, کچھ شاعری کے رنگ ان تک پہنچائیں, کچھ اشعار ہو جائیں. کوشش تو اور بھی کر رہا ہوں, لیکن اشعار آندھیاں آتی ہیں, طوفان چلے جاتے ہیں, واہ یاد رہ جاتی ہے, انسان چلے جاتے ہیں, واہ بات اسلام کی ہو سوچ کے بولو ورنہ دیر لگتی نہیں ایمان چلے جاتے ہیں. واہ واہ. کوئی پاگل کوئی مجنوں کوئی دیوانہ کہے ٹھیس دل پہ ہو تو آسان چلے جاتے ہیں. لوگ ایسے بھی ہیں نوشاد زمانے میں ابھی کر کے مجبور پہ احسان چلے جاتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. بہت سارے شعر ہیں صاحب, کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیے, میں دکھاؤں گا آپ کو. آپ فی الحال میں مشاعروں سے دور ہوں, 3 سال 4 سال سے 5 سال سے میں مشاعروں میں نہیں ہوں. یہ تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے بلا لیا. آپ تو ہماری پوری ٹیم کو بھابھی کے ہاتھ کی دعوت کھلانے کے لیے بلائے, ہم پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل کھلانی بھی چاہیے بھائی صاحب, اور دعوت تو کھلانی چاہیے. اور آپ آؤ, جتنے بھی لوگ ہیں سب آؤ, اور بہترین والی بریانی بنوائیں گے انشاءاللہ. سرائے کی وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا نوشاد صاحب خود کو ادھورا سمجھتے ہیں؟ سرائے میں سبھی چیز بہتر ہے. میرا پریوار سرائے میں ہے, میرا خاندان سرائے میں ہے. میں اپنے آپ کو سرائے میں رہ کے ادھورا نہیں سمجھتا. پھر بھی کوئی ایک کسک رہتی ہے دل کے اندر کہ میں شاید یہ کر پاتا یا وہ کر پاتا, یا جو میں نے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا, ہوتا ہے انسان کے اندر. جو نہیں کیا اس کا افسوس ہے, جو کروں گا اس کی خوشی ہے. بہت اچھی بات. اگلا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے, کیا آپ نے کبھی کسی شاعر کی تعریف صرف اس لیے کی ہو کہ وہ آپ کو کسی مشاعرے میں موقع دلا دے؟ میں نے زندگی میں کبھی کسی شاعر کی تعریف نہیں کی کہ مجھے مشاعرے میں موقع دلا دو صاحب. ہاں ایسے شاعر موجود ہیں بھائی صاحب کہ وہ انہیں اگر مشاعرے میں جانا ہوتا ہے تو چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی ایسا نہیں کیا, میں تو وقت سے پہلے پہنچ جاتا تھا, کوئی مشاعرے میں بلاتا تو پہلے پہنچ جاتا تھا. اور کبھی کبھی اکثر میرے ساتھ مشاعروں میں ایسا ہوا ہے حضرت کہ بہت کچھ ہوا ہے. بہرحال ختم کیجئے, میں پرانی باتیں بھول چکا ہوں, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے لوگوں کے سامنے کھل کر آئے. آنی چاہیے, بالکل آنی چاہیے باس, پتہ چلنا چاہیے کہ کون کس نے کیا کیا ہے. اگلا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے, اگر آپ کو ماضی میں لوٹنے کا موقع ملتا ہے تو ایسی کون سی کوئی ایک غلطی جس کو آپ سدھارنا چاہو گے؟ پہلی بات تو ماضی میں ہم لوٹ نہیں سکتے. دوسری بات اگر ایگزامپل ہم پیچھے ماضی میں ہم پیچھے جاتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں 50 سے 60 70 مشاعرے پڑھے ہیں. میں چاہوں گا اس کی ساری کلپیں آ جائیں اور یوٹیوب پہ پڑ جائیں, اور جو میرے شہر کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں انہیں پتہ چلے کہ ہم بھی شاعر تھے اور اسٹیج پہ پڑھتے تھے. لیکن مشاعرہ پڑھنا آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی, نہیں یہ تو آپ کی خوبی تھی. آپ نے کچھ پوچھا پیچھے, اگر وہ غلطی تھی کہ میں نے کلپیں اپنے پاس سیف نہیں رکھی. اچھا کلپس, ایک آپشن یہ بھی آئے گا کہ صاحب یہ اگر شاعر ہے یا شاعر بن رہا ہے تو اس کو یوٹیوب پہ تلاش کرو, گوگل پہ تلاش کرو, یا انسٹاگرام پہ تلاش کرو. یعنی کہ 2026 کی ٹیکنالوجی آپ پیچھے لے کے جائیں گے. تو آپ نے تو کہا نا کہ میں پیچھے اگر گیا تو کون سی غلطی. ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ شاعری کے اوپر تو کر رہے ہیں, اور میری کوئی بھی کلپ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی. جب ہم مشاعرے میں جاتے تو وہ کلپ بنواتے تھے تو جو جیسے آپ کیمرہ مین ہیں تو آپ سے کولیب کر لیتا تھا وہ شاعر کہ بھائی میری ویڈیو اچھی کر کے ڈالنا. اپن نہیں کرتے تھے ایسا. کیا کرتے تھے ہم تو استادوں کے پیچھے پیچھے چلے گئے, ان کا ادب کرا, ان کے ساتھ ساتھ گئے. ہم نے کبھی کوئی ویڈیو اٹھا کے یوٹیوب پہ نہیں ڈالی. اگر مجھے یہ موقع ملا میں پیچھے جاؤں تو وہ ساری کلپ اٹھا کے یوٹیوب پہ ڈال دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ میں بے وجہ کا شاعر نہیں ہوں. آپ نے شروعات یہیں سے کی تھی. ہاں میری شروعات نہیں, یہ میری طرف سے الزام, یہ لوگوں کے الزام تھے. لوگوں کے الزام تھے, میں ہو سکتا میں انہیں صحیح جواب دے رہا ہوں, اور جنہیں جواب دے رہا ہوں وہ بھائی صاحب میرا نمبر لے لیں اور میرے پاس آ جائیں, اور میں آپ سے کہوں گا آپ میرا نمبر دے دیں, جو الزام دے رہے ہیں وہ لوگ آ جائیں میرے پاس. اچھا ایک سوال جو آپ سے پہلے بھی پوچھنا چاہیے تھا, حالانکہ میرے علم میں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طرح سے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے اساتذہ کون کون ہیں شاعری میں؟
میں شروعاتی دور میں میرے سرائے کے بڑے مشہور نعت خواں ہیں نعیم الدین صاحب کے پاس گیا تھا. انہوں نے مجھے عمر واسی کے پاس بھیجا. عمر واسی کے پاس 3 سے 4 سال میں رہا. اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد میں شفیق برکاتی صاحب کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں, اور وہی ہیں آج تک, اور کچھ نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو ایک لفظ ہے ورودابھاس. ورودابھاس ایک لفظ ہے جس سے ہم عام طور پہ کہتے ہیں آگے ہوا پیچھے کھائی. اس سچویشن میں لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے دونوں استاد میں سے کون سا استاد زیادہ عزیز ہے, تو آپ کس کا نام لوگے؟ جن کا انتقال ہو گیا واسی کمار صاحب. واسی کمار صاحب. چلیے, بہت بڑھیا بات ہے, آپ نے بہت ایمانداری سے جواب دیا. اگلا سوال آپ کے ساتھ ہے, شاعری سے ملنے والا سکون بڑا ہے یا محنت مزدوری کے بعد ملنے والی روٹی کا سکون؟ محنت مزدوری کے بعد ملنے والی روٹی کا سکون بہتر ہے. بہت اچھا. اگر بیگم گھر پر آپ کی کسی سنجیدہ غزل کو اوٹ پٹانگ کہہ دے تو آپ کی پہلا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میری بیوی میری غزل کو اوٹ پٹانگ کہے گی نہیں, کیونکہ وہ کبھی کبھی خود بھی شعر کہہ دیتی ہے. ارے واہ, بھابھی جی بھی شاعرہ ہیں. کہہ دیتی ہے وہ شعر, تو وہ نہیں کہے گی کسی چیز کو غلط. اچھا, بیگم کے میکے جانے پر آپ کے دل سے غزل نکلتی ہے یا خوشی کا ترانہ؟ یار خوشی ہوتی ہے بھائی, صبح سے شام تک کا فری ہو جاتا ہوں, اور کیا. اور یہ میں تو دل سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی, جب وہ گھر چلی جاتی ہے تو مجھے تھوڑا سا سکون ہو جاتا. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے, اسے گھر بھیجنے کے بعد میں ٹینشن ہی ہو جاتی وہ آئے گی کب. یہ اچھا, محبت ہے. نہیں آپ نے ابھی کہا کہ صبح سے لے کے شام تک فری ہو, یعنی سسرال قریب کی ہے. ہاں, وہ پاس پاس میں ہی ہے. اچھا, شادی آپ کی لو میرج ہوئی تھی یا ارینج میرج؟ بڑھیا بات ہے, وہ سب چیز پوچھ لو گے. میں نے اپنی وائف کو دیکھ لیا تھا. دیکھنے کے بعد میں نے اپنی والدہ سے کہا, اور وہ وہاں پر گئی, ہماری شادی ہو گئی. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی. یعنی کہ لو میرج کم ارینج میرج. ہاں, وہ تمہاری سوچ ہے. چلیے, اگلا سوال آ رہا ہے آپ کے لیے کہ سچ سچ بتائیے, آپ کو اپنی شاعری سے زیادہ محبت ہے یا اس سے ملنے والی پہچان سے؟ پہلی بات تو شروع سے اب تک میں سچ ہی سچ بتا رہا ہوں بس. اور شاعری سے زیادہ, سب سے زیادہ مجھے اپنی شاعری سے محبت ہے. اور رہی بات پہچان, تو جب ملے گی جب لوگوں کو میری شاعری پسند آئے گی, خود بخود پہچان ملے گی انشاءاللہ. اللہ کے اوپر پورا یقین ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی حد تک مطلبی ہے؟ مطلبی, ہاں صحیح ہے. ہر نفس تعریف کی محتاج ہے بس. سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے اس شو روبرو اور سویٹ وائس کے لیے آپ کی ایک لائن کی رائے کیا ہوگی, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ محنت کریں بس, اور محنت کرتے رہیں, لگاتار محنت کریں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ تھے جناب نوشاد سلطانی صاحب. سلطانی صاحب, آپ نے آج اپنی زندگی, شاعری اور سنگھرش کے, اسٹرگل کے دلچسپ پہلوؤں سے ہماری محفل کو چار چاند لگایا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے روبرو کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ نوشاد سلطانی صاحب کا کون سا جواب آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا. جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا, زندگی ایک سفر ہے, اسے مسکرا کر طے کیجئے. لوگ کیا کہیں گے یہ کم سوچئے, آپ کیا چھوڑ کر جائیں گے یہ زیادہ سوچئے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم مشکور ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں نے دوائی بھی کھا رکھی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے کو یہی کیپچر کر لے, زیادہ تیز بول رہا ہے. کام کریے, میں تھوڑا سا آپ آ جائیے بتائیے. آپ ان کو بتائیے, آپ ان کا بتائیے. میرے کپ کی پوزیشن دیکھیے, ان کے کپ کی پوزیشن دیکھیے. بالکل ٹھیک لگ رہی ہے. آپ اپنا کپ ٹھیک کیجیے. یہ کافی نہیں گر اس کی, یہ اس میں اصل میں کولڈ ہے, صرف 3 برف کی وہ ڈالیں اس کے اندر. اچھا.